बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपके मसाइल के हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम और आपके सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और मैं आपको शुरू में जब मेज़बान आपका नज़र आता है तो आधा नज़र आता है, तो खैर भाई कैमरे वाले ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि मुझे कैसे नज़र आना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब आज भी आपकी खिदमत में आने वाला है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके नए सवालात का इंतज़ार करेंगे। सवाल भेजने का प्रोसेस बता देता हूँ आपको। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज JTR मीडिया हाउस, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और उस पेज पर जाकर हमारी ट्रांसमिशन आपके मसाइल का हल का हिस्सा बनेंगे और उसी ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं दर्ज करेंगे। नाम और इलाका साथ में ज़रूर मेंशन करेंगे। यूट्यूब पर भी आप हमें सुन सकते हैं, लेकिन सवाल के लिए आपको फेसबुक पर ही रहना है। यूट्यूब पर हमारा ऑफिशियल चैनल है JTR मीडिया हाउस का, वहाँ पर हम आपकी खिदमत में मौजूद है। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ और फिर सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। आज की नशिस्त में हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब। कल भी तशरीफ़ रखते थे, आज भी उनके शुक्रगुज़ार हैं तशरीफ़ आवरी पर। और उस्ताज़ुल हदीस माहिर मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरीअ बोर्ड के मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान जनाब मुफ्ती आबिद शाह साहब हैं हमारे साथ, उस्ताज़ मुकर्रम और माहिर मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, साथ ही साथ हलाल फूड एक्सपर्ट हैं। हलाल के हवाले से बहुत सारी आगाही आप उनसे लेते रहते हैं, किसी तारुफ के मज़ीद मोहताज नहीं हैं। इन दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस पैनल के साथ आज के सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि जिस तरह से आप ख़ुद इस प्रोग्राम में शरीक हैं, अपने दोस्त साहब आपको जिन के साथ आपका रब्ता है, जो आपके एक्सेस में हैं, उन तक आप इस प्रोग्राम का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह आप इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस्तिफ़ादा करते हैं, शरई रहनुमाई हासिल करते हैं, तो आपके अज़ीज़ व क़ारिब हल्का अहबाब में जितने लोग शरीक हैं वो सब के सब भी इस खैर के सिलसिले से महरूम न रहें, तो अजर में आप बराबर के शरीक होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज की नशिस्त का पहला सवाल अगर हम बात करें तो वो है हाफिज़ाबाद से मोहम्मद अहमद साहब का। जवाब के लिए जाएंगे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में। वो सब पूछते हैं, वज़ू के दौरान दाढ़ी को मुकम्मल नीचे तक धोना ज़रूरी है या सिर्फ़ खिलाल से भी वज़ू दुरुस्त हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पहली बात तो ये है कि खिलाल एक सुन्नत हुक्म तो है जिसका बहुत सवाब है सुन्नत होने की वजह से जी, लेकिन इसका वज़ू की दुरुस्तगी और नादुरुस्तगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर ये है तो वज़ू दुरुस्त होगा और ना नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खिलाल की जो सुन्नत है वो तो अपनी जगह एक मुस्तकिल सुन्नत है और उस पर अगर कोई अमल करेगा तो बहुत उस बायस सवाब है, नहीं करेगा तब भी वज़ू हो जाएगा। बाकी जहाँ तक दाढ़ी के धोने का हुक्म है और कितने हद तक धोना, तो ये फिर फ़र्ज़ के दर्जे में बात आ जाती है कि फ़र्ज़ दर्जा चेहरा धोने का क्या है, जिसमें दाढ़ी कहाँ तक शामिल की जाए। जी, तो इसमें फ़ुक़हा ने एक वाज़ेह उसूल दिया है कि अगर एक शख़्स के बाल कम है और उसकी दाढ़ी इतनी घनी नहीं है कि नीचे चमड़े को छुपा ले बल्कि चमड़ा नज़र आ रहा हो, तो ऐसे शख़्स के लिए तो ये हुक्म है कि वो चमड़े तक पानी पहुँचाएगा और ऐसा चेहरा धोएगा जैसे कि बग़ैर दाढ़ी वाला शख़्स अपना चेहरा पूरा धोता है और पूरे चमड़े तक पानी पहुँचाता है, तो इसके लिए भी ऐसा ही ज़रूरी है। जी, और अगर दाढ़ी ऐसी नहीं है बल्कि घनी है जैसे कि मेरी आपकी दाढ़ी हो गई, तो इसमें फिर यह है कि जो चेहरे के हदूद में है, मसलन ये टोड़ी के नीचे तक ये चेहरे का हद है, फिर नीचे जो बाल है तो ये चेहरे के हद से खारिज है, तो चेहरे के हदूद तक जो बाल है तो उसका धोना जो है ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर वज़ू नहीं होगा। और आगे जो इजाफ़ी हिस्सा है तो उसका धोना फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं है, बेहतर है। तो ये जो खिलाल का हुक्म है ये इसलिए है ताकि आगे का जो हिस्सा है उसको भी किसी हद तक पानी पहुँचाया जाए और वज़ू के अमल को मुकम्मल किया जाए। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल है हाफिज़ हमज़ा साहब का कहोटा से। अगर किसी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए और अज़ान से पहले इस नमाज की मुअक्कदा सुन्नतें जो हैं वो पढ़ ली जाएँ तो जायज़ है? जी, अहादीस के ज़ख़ीरे पर जब हम नज़र रखते तो हमें कोई ऐसी नज़ीर और ऐसे सबूत नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित हो कि उन्होंने अज़ान से पहले सुन्नत अदा फरमाई है। जी, और उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में वक़्त दाखिल होते ही अज़ान दी जाती थी। आजकल जैसा कि है कि वक्त दाखिल होने के काफ़ी देर बाद अज़ान दी जाती है, ऐसा नहीं था। तो वहाँ इसलिए साबित नहीं है कि वक्त और अज़ान ये दोनों मुतरादिफ चीज़ें थी और ज़ाहिर है वक्त से पहले तो सुन्नतें नहीं हो सकती। जी, जहाँ तक अदायगी की बात है तो उसूली तौर पर इसकी गुंजाइश है कि जब वक्त दाखिल हो चुका है तो अगरचे अज़ान न हुई हो तब भी सुन्नतों की अदायगी ये दुरुस्त है और सुन्नत ही समझा जाएगा इसको। जी, अलबत्ता इतनी बात बहरहाल है और अहनाफ का मौक़िफ़ भी यही है, अहादीस से भी ये बात साबित होती है
کہ سنت اور فرض کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، جتنا قریب پڑھا جائے تو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فرض سے متصل پہلے سنتیں ہو، پھر اس کے بعد فرض ہو۔ ٹھیک بہت شکریہ۔ لیکن فجر کی سنتوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اذان کے فوراً بعد پڑھنا سنت نہیں ہے ان کو، یہیں سے سنا تھا، تو وہ تو پھر کافی گیپ آ جائے گا فرض اور سنن کے درمیان۔ ہاں، بس سنن میں عام قاعدہ تو یہی حضرت ابن عمر نے فرمایا تھا کہ وہ ایُّ فصل افضل من السلام، جی کہ اتنا فاصلہ کہ سلام بیچ میں آ جائے، بس یہ سب سے بہتر ہے۔ صحیح، تو یہی ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ سوال پوچھا ہے محمد اریب صاحب نے بہاولپور سے، اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹی یا بہن کی شادی کے لیے زیور اور جہیز کا سامان اور زمین وغیرہ لے کر رکھی ہو، اور شادی میں ابھی 2-3 سال کا عرصہ تاخیر ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی اس مال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جی، زکوٰۃ صرف سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، جی، ان اموال پر واجب ہوتی ہے۔ تو جو انہوں نے 3 مثالیں لکھی ہیں، ان مثالوں میں زیور پر تو زکوٰۃ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ زیور کا اپنا نصاب پورا ہو یا نقدی کے ساتھ مل کر اس کا نصاب پورا ہو۔ جی، اور دوسرے جو زمین ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر زمین بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہے، یعنی خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ اس کو بیچ کر اس کو رقم کو شادی میں یا اپنی ضروریات میں لگائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہے اور اس پر مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، قیمت کے حساب سے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی جو جہیز کا سامان ہے تو جہیز کا سامان مال تجارت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اس میں یہ ایک قابل غور نکتہ ہے کہ کس کی ملکیت میں نصاب جمع ہونے کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر والد نے یہ اشیاء اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی ہیں، اپنی اس بچی کی ملک میں نہیں دی ہیں، تو محض اس ارادے سے کہ بعد میں اس کو جہیز کے طور پر اسے دوں گا، جی، وہ اس کی ملک میں شمار نہیں ہوں گی، والد ہی کی اپنی ملکیت میں سونا، نقدی وغیرہ جمع ہونے کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر بیٹی کی ملکیت میں اور قبضے میں باقاعدہ دے دی گئی ہیں تو پھر اس کی ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جاوید صاحب خانے وال سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس ماہ میں ادا کی جائے؟ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے؟ خصوصاً فصل، کاروبار، زمین اور جانور وغیرہ میں زکوٰۃ کا حکم اور حساب اور طریقہ کار کی کچھ رہنمائی اگر فرما دیں۔ یہ کسی امتحانی پرچے کے طرح کا سوال ہے۔ ایک سطر میں انہوں نے پورا باب الزکوٰۃ پوچھ لیا ہے، جی، تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں ان کے سوالوں کا جواب۔ تو جہاں تک ان کی اس سوال کا تعلق ہے کہ کس ماہ میں زکوٰۃ دی جائے، تو اس میں اس تاریخ کا اعتبار ہے جس تاریخ کو پہلی دفعہ آدمی کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آیا ہو۔ تو ہر سال وہی تاریخ جب آ جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ اب ملکیت میں کتنا مال ہے اور اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے دیا جاتا ہے۔ صحیح، اگر کسی کو وہ تاریخ معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اندازہ کرے اور غالب گمان کے ساتھ ایک تاریخ اسلامی مہینے کی وہ مقرر کرے کہ اس مہینے کو یہ میرا زکوٰۃ کی تاریخ ہے، پھر ہر سال اسی تاریخ کو وہ حساب کرے گا۔ حساب کیسے کرے گا؟ تو اس میں 4 اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نقدی، جس حال میں بھی اس کے پاس ہو، اپنے جیب میں ہو، تجوری میں ہو، بینک میں ہو، کسی کو قرض دیا ہوا ہو، کسی کے پاس امانت ہو، وہ ساری نقدی جمع کر کے لکھ لے۔ اس کے علاوہ جو 3 اموال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے اور مال تجارت ہے، تو ان کی مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے قیمت لگائے اور ان کی جو قیمت بن جائے وہ قیمت بھی اپنے پاس لکھ لے، اور پھر نقدی اور اس قیمت کا جو مجموعہ بن جائے اس مجموعہ کی 40واں حصہ یعنی 2.5% جی، وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ ہے۔ صحیح، باقی انہوں نے بالخصوص جن چیزوں کے حوالے سے پوچھا ہے، فصل ہے، کاروبار ہے، اور آگے انہوں نے ایک جانوروں سے متعلق بھی پوچھا ہے۔ تو فصل میں عشر واجب ہوتا ہے اگر وہ عشری زمین ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بارانی پانی سے سیراب ہوتی ہو یا ایسے نہر کے پانی سے جس میں کوئی خرچہ نہ ہو، اور تو اس میں پھر عشر ہے۔ عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10% پیداوار کا دینا پڑے گا۔ اگر پیداوار ساری زمیندار لے رہا ہے تو ساری کا 10%، اور اگر وہ آدھی لے رہا ہے، آدھی کسان لے رہا ہے، مزارع لے رہا ہے، تو جو آدھی پیداوار
وہ لے رہا ہے اس کا عشر اسے ادا کرنا ہے، اور جو کسان لے رہا ہے اس کا عشر کسان کو دینا ہے. ٹھیک. اور اگر وہ ایسی زمین ہے کہ جو یعنی ٹیوب ویل وغیرہ ایسے پانی سے سیراب ہوتی ہے جس پر خرچہ آتا ہے، تو اس میں پھر نصف عشر ہے. نصف عشر کا مطلب 5%، یعنی پیداوار کا 5% جو ہے وہ بطور زکوٰۃ کے دینا ہوگا. اور جہاں تک یہ زمین کے حوالے سے ہے تو زمین کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ تجارت کے لیے خریدی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے. باقی جانوروں میں بہت تفصیل ہے، بعض جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے جن کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، اور بعضوں میں زکوٰۃ ہے. تو پھر ہر جانوروں کی قسم میں الگ نصاب ہے. اونٹوں کا اپنا نصاب ہے، بکریوں کا اپنا نصاب ہے، گایوں کا اپنا نصاب ہے. تو اس کے لیے ان کو باقاعدہ کوئی کورس میں شرکت کر لینی چاہیے. کورس میں شرکت کرنی چاہیے. اب یہ نہیں کرنا کہ کل سارے جانوروں کا نام لکھ کے پھر سوال پوچھ لیں. جی اب اس کا کوئی اور حل ڈھونڈے. مختصر پروگرام ہوتا ہے ناظرین محترم، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے شامل ہوں. اس میں بہت ڈیٹیلڈ اگر سوالات آپ کے ہوں گے تو باقی ساتھیوں کے سوالات رہنے کا خدشہ ہے. عبدالرحمٰن صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے جواب لیں گے. اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی دعا مکمل کر سکتے ہیں یا پھر سلام پھیرنا ہی ضروری ہوگا؟ اگر بہت تھوڑی سی دعا رہتی ہو تو کیا مکمل کرنا چاہیے اسے؟ یہ اگر کر لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اصول یہ ہے کہ امام کی مطابقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا جو بیچ میں رہ گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنا چاہیے. ٹھیک. عبدالرحمٰن صاحب اسلام آباد سے ایک اور سوال ہے ان کا. قمیض کی جیب کے اندر خون لگا ہوا ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے، یہ کوئی رومال ہے، تو نماز ہو جائے گی؟ اور اگر پڑھ لی ہے تو اب لوٹانی ہوگی یا بس ہو گئی؟ جی اگر اس پہ جو لگی نجاست ہے وہ ہتھیلی کی جو گہرائی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک الگ چیز پر ہے، کیونکہ جب چیز آپ کے جیب میں ہے تو بس وہ آپ کے کپڑوں پر ہی ہے. تو اگر وہ مقدار ایسی ہے جس کے ساتھ نماز عام حالات میں نجاست میں نہیں ہوتی تو یہ صورت اس میں بھی نہیں ہوگی. ٹھیک. اور اگر اس سے کم مقدار ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ایسی چیز بھی جیب میں نہ ہو یا کپڑے پر اتنی بھی نجاست نہ ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. عائشہ صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں، مستحاضہ عورت جو ہے وہ موزے پہن سکتی ہے اور پہن کر ان پر پھر مسح کر سکتی ہے؟ یہ موزے پہن سکتی ہے. پھر آگے اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ موزے پہنتے وقت اگر ان کو یہ عملاً وقتی تو اس وقت ہی بیماری جاری تھی اور اس حالت میں انہوں نے موزے پہن لیے وضو کر کے، تو پھر تو وہ اس وقت تک ہی محدود ہے اس کی جو رخصت ہے. یعنی اس وقت میں اگر دوبارہ ان کو وضو کرنا پڑے تو مسح کر سکتی ہے. جی. لیکن وقت گزرنے سے وہ موضوع کا جو رعایتی حکم تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ اگر اس وقت جب یہ موزے پہن رہی ہے وضو کر رہی ہے اس وقت عذر لاحق نہیں ہے، پاکی کی حالت میں ہے جی. اور ایسے حالت میں موزے پہن لیے تو پھر باقاعدہ جو ضابطہ ہے کہ اگر آدمی مقیم ہے تو 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں تک مسح کرنا جائز ہے. تو اس مستحاضہ کے لیے بھی پھر وہی رعایت ہے، وہی حکم ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت پہ جائیں گے. سوال پوچھا ہے ہدایت اللہ صاحب نے فیصل آباد سے، اگر کوئی شخص کسی کے سامنے 3 طلاق کا اقرار کرتا ہے تو واقع ہو جائے گی طلاق؟ جی فقہائے کرام نے اصول یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق کا اقرار کرتا ہے اور وہ طلاق کے صریح الفاظ میں کرتا ہے جیسے تو لام قاف کے مادے سے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صدام حسین صاحب کشمیر سے، تجدید نکاح کا درست اور آسان طریقہ کیا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں گے پلیز. جی نکاح کی حقیقت ایجاب و قبول ہے جب کہ وہ 2 گواہوں کے سامنے ہو. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور دوسرا اس کو کہے کہ میں نے قبول کیا، اور یہ 2 گواہوں کے سامنے ہو. تو اب اس کے لیے اگر محرم گواہ ہیں مثلاً خاتون کے، تو ان کے سامنے خود خاتون بھی ایجاب و قبول کر سکتی ہے. اور اگر اس طرح کے محرم گواہ نہیں ملتے تو پھر 2 ایسے یعنی ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ خاتون کسی کو اپنا وکیل بنا دے. مثلا شوہر کو کے ذریعے سے کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ وہ میری طرف سے ایجاب قبول کر لے، اور شوہر اس وکیل کے ساتھ ایسے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لے کہ وہ 2 گواہ اس عورت کو ذاتی طور پر جانتے ہوں، یعنی شخصی طور پر،
یا اگر وہ شخصی طور پر اس خاتون کو نہیں جانتے ہیں تو پھر ایجاب و قبول کے وقت اس کا نام بھی لیا جائے، اس کے والد کا نام بھی لیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ دادے کا نام بھی لیا جائے. تو یہ صحیح طریقہ ہے ایجاب و قبول کا. باقی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، وہ نکاح میں سنت ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے. تو اگر کسی نے وہ خطبہ نہیں پڑھا تو اس کے بغیر بھی تجدید نکاح ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے حافظ رویز صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں، میری دکان میں کارڈ مشین استعمال کرنے کے لیے 3 پاؤنڈ کی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. اگر کوئی 3 پاؤنڈ سے کم چیزیں خریدے تو 50 پینس چارج کرتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ جی، یہ رویز صاحب نے یو کے سے سوال کیا ہے اور کارڈ کا انہوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کس قسم کا کارڈ ہے. یہ ریٹیل کارڈ ہے یا یہ کریڈٹ کارڈ ہے؟ جی، اگر یہ ریٹیل کارڈ ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے کسٹمرز کے لیے ایک کارڈ جاری کیا ہوا ہے جس پر وہ خریداری کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں ان کو ادائیگی کر دیتے ہیں، تو وہ تو ان کا اپنا کارڈ ہے. اس کی یہ کوئی بھی پالیسی پہلے سے کسٹمرز کے ساتھ طے کر کے ان کو بتا کر طے کر سکتے ہیں جس میں کوئی دھوکہ وغیرہ نہ ہو. جی. اور اگر یہ کریڈٹ کارڈ ہے تو کریڈٹ کارڈ کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق جو کارڈ ہولڈر ہوتا ہے، تاجر یعنی دکاندار جو اس کو کارڈ پر یعنی چیز فروخت کرتا ہے اور کارڈ کے ذریعے سے وہ اس کی پیمنٹ کو قبول کرتا ہے، تو وہ اس سے کسی قسم کی فیس لینے کا مجاز نہیں ہے. وہ یعنی اس سے جو کمپنی ہوتی ہے کارڈ جس نے جاری کیا ہوتا ہے وہ خود اس کو فیس دے رہا ہوتا ہے. ہاں اگر وہ قیمت بڑھا کے اس کو دے تو اس کا اس کو اختیار ہے. جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال ہے اور حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے. وہ سوال پوچھا ہے ہم سے محمد ابرار صاحب نے دبئی سے. ائمہ اربعہ کے ہاں سنت نماز کی کیا اہمیت ہے؟ حنفی مسلک کے لوگ بقیہ ائمہ کے مسلک والوں کو دیکھ کر سنت نماز چھوڑ دیتے ہیں یا صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ سنت نماز کی اہمیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور انہوں نے ہمیشگی کے ساتھ ایک چیز کو اختیار فرمایا ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے جی، کہ حضور نے مداومت کے ساتھ ایک کام کیا ہے اور آپ کہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے اور یہ آگے جا کر مطلب بہت زیادہ عقیدے کے لحاظ سے خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح بات تو بہت ہی غلط ہے. باقی اتنی رعایت ہے کہ فرض چھوڑنے سے جو گناہ ہوتا ہے اور واجب چھوڑنے سے جو ہوتا ہے تو سنت چھوڑنے سے اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. تو دیکھا دیکھی لوگوں کے اس طرح تساہل کا اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر باعمل بن جائیں. تو ایسے موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے. شکریہ. اگلا سوال عمر فاروق صاحب کا لاہور سے. اسکول کالج والے فیس کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد جو لیٹ فیس کی مد میں چارج کرتے ہیں اضافی پیسے، وہ سود کی زمرے میں آتی ہے چیز؟ خیر، سود کی تعریف تو اس پہ نہیں صادق. باقی یہ ہے کہ یہ لیٹ فیس کی جو صورت ہے جرمانے کی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے اور اس کے جائز متبادل طریقے بھی بآسانی متعدد موجود ہیں. تو اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو کسی دارالفتہ سے سوال کر کے وہ جائز جو متبادل طریقے ہیں وہ معلوم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جلال صاحب کا کے پی کے سے. المیزان انویسٹمنٹ ایپ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ اس میں آن لائن میوچل، کموڈٹی، فوریکس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بس جہاں تک ہماری معلومات ہے تو المیزان انویسٹمنٹ یہ ایک اسلامک میوچل فنڈ ہے مضاربہ بیسڈ، اور ان کی آگے انویسٹمنٹ ایسی ہی جگہوں میں ہوتی ہے جس میں شرعاً پیسہ لگانا اور خرید و فروخت اور کاروبار کرنا جائز ہوتا ہے. کمپنیز میں بھی ایسے کمپنیوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا بنیادی کاروبار حلال ہو، اور جو کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے سودی قرضے لیے ہیں یا انہوں نے اپنے سرپلس کو سود میں لگایا ہے، تو اس میں جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے کہ اتنی رقم صدقہ کی جائے اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا یہ جائز ہے، اور اس کو علماء کی نگرانی میں جب تک یہ چل رہا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسا مذہب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال کہ انشورنس پالیسی کے بارے میں قرآن و سنت کا حکم کیا ہے؟ ذرا رہنمائی. جی، کنونشنل انشورنس کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے،
اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی یہی ہے کہ قرآن و سنت میں سود اور جوئے اور غرر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو کنونشنل انشورنس کی پالیسی کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اور اس میں غرر بھی ہے، یعنی جہالت کا عنصر بھی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے تمام علماء اور مفتیان کرام نے متفقہ طور پر اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ حفصہ بطول صاحب بڑے غازی خان سے پوچھتی ہیں، اگر ہم زمین پر بیٹھ کر موبائل میں قرآن پاک پڑھیں اور کچھ لوگ بیڈ پر یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں تو کیا حکم ہے؟ گناہ ہوگا؟ بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آتی یہ چیز؟ دیکھیں، یہ اس کا تعلق ادب کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، اور عرف میں اگر کوئی آدمی جتنے فاصلے سے بیٹھ کر یعنی قرآن پاک لے کر قرآن مصحف سے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو، وہ جتنے فاصلے سے بیٹھ کر لوگ اس کو یعنی ادب کے خلاف نہ سمجھتے ہوں تو اس کو ادب کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا، اور جتنا قریب اور نیچے بیٹھ کر پڑھنے کو لوگ عرف میں ادب کے خلاف سمجھتے ہوں تو اتنا وہ ادب کے خلاف ہوگا، یعنی مناسب نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز ہو۔ لیکن یہ ساری تفصیل بھی قرآن پاک اور مصحف سے پڑھنے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی موبائل سے تلاوت کرتا ہے تو چونکہ موبائل جو ہے وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، یعنی اس کے تمام احکام ہم کہیں کہ وہ مصحف والے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس میں جو معاملہ ہے وہ اور بھی زیادہ ہلکا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ محمد برکت صاحب بہار سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کی دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی؟ جی، نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جی، اور اس پر جو وعیدیں آئی ہیں قرآن و سنت میں وہ بہت سخت ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کر لیا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کافروں کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور بعض ائمہ انہی نصوص کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور جب مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے باقی سارے اعمال جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، لیکن ہمارے ائمہ جمہور ائمہ کے نزدیک ایسا شخص جو نماز چاہے جان بوجھ کر ہی چھوڑ دیتا ہو وہ کافر نہیں ہوتا۔ جب وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، تو بے شک وہ اس جرم کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے دیگر اعمال جو ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول نہیں۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور روزے کا ثواب جو خالص روزے کا ثواب ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بغیر روزہ کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو نماز پڑھ کر روزہ رکھنے کا ہوگا۔ تو اس میں مطلقاً یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی اور عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ حافظ حمزہ صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں اور مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت پہ سوال ہے، کیا حرام مال اور سود کا مال کسی بھی آدمی کو بغیر نیت ثواب کے دیا جا سکتا ہے یا مستحق کا ہونا ضروری ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ کسی نیک کام میں یہ مال خرچ کر سکتے ہیں جیسے مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم صدقہ کے مد میں ہی خرچ کرنا ضروری ہے، اور صدقہ اگر انسانوں کو لیا جائے تو اس آدمی کو دینا صدقہ کہلائے گا جو غنی اور صاحب نصاب نہ ہو۔ تو اگر کسی کو دینا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مستحق ہو، فقیر ہو، ورنہ وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ باقی یہ ہے کہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ ہی کو مالک بنا کر دے دیں، جی، کیونکہ بالکل بے غبار طریقہ ہو جائے گا اور یقینی طور پر ذمہ داری سے فارغ ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی نے کسی دوسرے کار خیر میں خرچ کی رقم تو اس کی بھی اجازت ہے اور اس سے بھی بری و ذمہ ہو جائے گا۔ تو اس میں دونوں آپشن ہے اس کے پاس۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اس میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر مسجد میں خرچ کرنا ہے تو واش روم وغیرہ کے بنانے میں لگایا جائے پیسہ، ایسا کچھ ہے؟ جی، الگ مسجد کے آداب میں ہے کہ کوئی حرام مال اس میں نہ لگایا جائے۔ صحیح۔ تو مسجد کی جو مطلب خالص مسجد سے جو متعلق تعمیر ہے تو اس میں لگانا یہ مکروہ ہے۔ بہت شکریہ۔
اسلام ملک صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص بیرون ملک رہتا ہے، اب پاکستان میں کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے پلاٹ خریدیں، اب وہ رشتہ دار جو ہے ساری ڈاکومنٹیشن اور سارا جتنا بھی پروسیس ہے وہ اپنے نام سے یہاں پہ رجسٹرڈ کرواتا ہے تاکہ باہر والے بندے کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آنے جانے کی دقت اور زحمت نہ ہو، تو یہ جو پلاٹ ہے اس پہ پھر ملکیت کس کی شمار ہوگی؟ جس نے پیسے دیے ہیں اس کی، یا جس نے اپنا نام کروایا اس کی؟ اس کو تفصیل سے کچھ بیان فرما دیں مسئلہ کو۔ جی بس اس میں یہ ہے کہ جب یہ پورا پس منظر واضح ہے اور اس کو فریقین تسلیم کرتے ہیں جی کہ پیسے بھی اسی کے ہے اور خریداری بھی اسی کے لیے ہو رہی ہے، جی اور یہ بیچ میں وکیل ہے، تو ظاہر ہے مالک تو وہی شخص ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ اس کو کہ میرے لیے خریدے، جو باہر رہتا ہے، اور نام کاغذات میں آنے کی وجہ سے اس ملکیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی جہاں تک کاغذات میں نام ڈالنے والی بات ہے تو جو خرید و فروخت کے ڈائریکٹ کاغذات ہے تو اس میں تو نام ڈالنے سے کوئی جھوٹ بولنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب یہ وکیل ہے تو وکیل اپنے نام پر خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک رجسٹریشن کی بات ہے تو رجسٹریشن اسی شخص کے نام ہوتی ہے جو حقیقی مالک ہو، تو اس میں پھر غلط بیانی ہے تو اس وجہ سے تو جائز نہیں ہوگا، لیکن ملکیت سے اس پہ بھی کوئی فرق، مالک حقیقی طور پر وہی ہوگا جو اصل خریدار ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی عابد شاہ صاحب فاروق احمد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھنے سے سنا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو کسی نے کہا ہے کہ پھر حج کرنے کی ضرورت کیا ہے، اشراق پڑھ لو، کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی یہ بات درست ہے، اور ترمذی شریف کی ایک حسن روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز کے بعد ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہوگا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تامتن تامتن تامتن، کہ ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث بھی حسن ہے، تو یہ مضمون بالکل درست ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اشراق کی نماز کی فضیلت بیان کرنے کا ایک انداز ہے، لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز ہے، اور مثال حج سے اس لیے دی گئی ہے کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، اس میں بدن بھی انسان کا لگتا ہے اور اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ حج ایک بہت بڑا عمل ہے جس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے کہ اشراق کی نماز 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں، جو بظاہر بہت معمولی عمل معلوم ہوتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس میں بھی اتنا ثواب ہے جتنا حج میں ثواب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف اس ثواب میں برابری کے اندر مشابہت ہے کہ اس کا ثواب اس کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بعین ہی اس حج کے حکم میں ہے، لہٰذا مثلاً اگر کسی آدمی پر حج فرض ہے اور وہ اشراق کی اس طرح کے نوافل اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کا حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ بالکل یہ اس طرح ہے جیسے کہ بعض حدیث میں بعض اعمال کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ فلاں عمل کرنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، تو اب اگر کسی آدمی کے ذمہ کفارہ ہو اور وہ جو ہے وہ عمل کر لے اور یہ کہے کہ غلام آزاد کرنے سے میرا کفارہ ادا ہو گیا کیونکہ اس کا ثواب تو مل گیا، تو یہ اس کا استدلال غلط ہوگا، تو یہ بالکل بعین ہی اس کی طرح نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات جو بہت نقطے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث میں اس طرح آیا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے عمل کے بارے میں آیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں عمل کے برابر ہے، تو وہ صرف ثواب کی بات ہوتی ہے، اور کسی بھی نیک عمل کرنے پر انسان کو ثواب بھی ملتا ہے اور انوار و برکات بھی نصیب ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ عمل کیا جائے تو اس میں ثواب بھی ہے، انوار و برکات بھی ہے، لیکن جب دوسرا ایسا عمل کیا جائے تو حدیث کے مطابق وہ ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن خود اس عمل کے کرنے پر جو انوار و برکات آدمی کو ملتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس دوسرے عمل کے کرنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عبدالخالق صاحب پوچھ رہے ہیں کسی بچی کا نام میرب رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے اور اب رکھ لیا ہے تو بدل دیں، کیا کریں؟ میرب یہ اس کا مادہ جو ہے عرب، اس کا ایک معنی اگرچہ یہ ماہر، چالاک یہ آتا ہے، عقل مند، لیکن اس کے دوسرے غلط معنی بھی ہیں، مثلا کاٹنے کا آلہ، حاجت پوری کرنے کا آلہ، تو اس وجہ سے اس مادے سے اگر نام رکھنا ہو تو لڑکی کا نام اریبہ اور لڑکے کا نام اریب رکھنا چاہیے، جس کا معنی یہی ہے کہ عقل مند۔
لیکن اس کے علاوہ کسی اچھے مادے سے اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. بہرحال اگر کسی نے یہ نام رکھ دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر لے اور اچھے معنی والا نام رکھے. بہت بہت شکریہ جی دونوں معزز مکرم مہمانوں کو. ناظرین محترم، آج ہمارے تیسرے معزز مہمان تشریف نہیں لا سکے پروگرام میں، جس کے سبب آج کی نشست میں سے کچھ سوال ہم شامل نہیں کر پائے ہیں اور ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. مفتی افتخار احمد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ عزیز کل آپ کی خدمت میں آئیں گے تو ان سوالات کے ساتھ وہ سوالات جو آج آپ نے پوچھے ان کو بھی شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.